अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। IT सेक्टर, ई कॉमर्स और लोगों का रोज़गार, सरकार पंजाब की जानिब से ई हुनर स्कीम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स क्या है। दुनिया जो है वो इस वक्त जदीद दौर में दाखिल हो चुकी है और इसके साथ साथ जदीद दौर में दाखिल होने के साथ साथ तमाम चीज़ें जो हैं वो भी जदीद होती जा रही हैं, जिसमें हम अभी रिसेंटली जो चीज़ें अगर हम देखें साइंस के अंदर तो वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं वो इस वक्त आ चुकी है और कई ऐसे काम हैं जो कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ख़ुद कर रही है। मगर पाकिस्तान में देखने में ये आ रहा है कि अभी भी जो कि कंप्यूटर की स्टडीज़ के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो कंप्यूटर की स्टडीज़ के हवाले से अभी भी लोग जो हैं वो नावाकिफ़ हैं और लोग जो हैं वो इस वक्त कंप्यूटर स्टडीज़ को एक अभी भी चैलेंज समझ रहे हैं। मगर IT के दौर में इस वक्त दूसरे ममालिक की अगर हम बात करते चलें तो दूसरे ममालिक जो हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम हो चुका है। ख़ास तौर पे बात करते चलें हम 2020 जब कोरोना का दौर था तो तब से ये ऑनलाइन बिज़नेस जो था ये मुतारिफ़ कराया गया था दुनिया के अंदर और दुनिया के अंदर जो है इसे बड़ी हाइप मिली और आज ये हाइप जो है वो इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मगर पाकिस्तान के अंदर जो है इसका क्या स्कोप है जानेंगे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं एम्पावर्स कंपनी के फाउंडर कासिम सना रामे के पास। इनसे जानेंगे कि क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ई कॉमर्स है और IT है उसे क्यों इतना फ़रोग़ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा? अच्छा सर, ये बताइएगा कि पहले तो ये ई कॉमर्स है क्या? दौर जदीद के अंदर ई कॉमर्स का बहुत नाम सुनते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस का बड़ा नाम सुनते हैं, तो ये है क्या चीज़? इंटरनेट पर आप अगर कोई भी चीज़ बाय करते हैं या सेल करते हैं, चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप मसनूआत बेच रहे हैं या सर्विसेज बेच रहे हैं या फिर ख़रीद रहे हैं, तो आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो दैट इज़ ई कॉमर्स। अच्छा, तो अब ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि ई कॉमर्स जो है वो दौर जदीद में इस वक्त ज़रूरत बन चुकी है। क्या ऐसी वजूहात हैं जो कि हम इस ई कॉमर्स के ऊपर रिलाई करना शुरू हो चुके हैं? असल में जो सबसे मेन रीज़न है इसकी वो ये कि इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया। आम तौर पे कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो और वो स्केलेबल हो, यानी कि आप उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें। आप इंटरनेट की रसाई बहुत सारी जगहों पे होने की वजह से आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो एज अ बायर आप कहते हैं बाइंग करने के लिए मौजूद हैं। तो जिन जिन के पास भी इंटरनेट है वो सब कहते हैं बायर्स हैं, जिन जिन के पास इंटरनेट है वो सब लोग कहते हैं सेलर बन सकते हैं। तो आमतौर पे जिस भी इंडस्ट्री के अंदर कहते हैं स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाए, जिसके अंदर कहते हैं प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा आ जाए, तो वो ग्रो करती है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ई कॉमर्स से लोग जो हैं वो किस तरीके से कमा सकते हैं और आप लोग जो हैं वो किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखें, आमतौर पे ये सवाल एंड में पूछा जाता है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि वो सवाल जो बहुत सारे लोगों की दुखती रग है वो आपने कहते स्टार्ट में ही पूछ रहे हैं। इस जो ई कॉमर्स है इसमें ना हम 3 मुख्तलिफ स्टेप्स कहते हैं बताते हैं कि एक तो आज के बाद आप ये सोच लें, एक कहते हैं मुसम्मम इरादा कर लें कि आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करनी, क्योंकि ना एक स्ट्रॉन्ग इरादे के बगैर आप ये काम करना आपके लिए मुश्किल है। दूसरा कि आपने आज के बाद से सिर्फ डॉलर्स में कमाना है, रुपीज़ में नहीं, डॉलर्स में कमाना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आपने जाना है और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप मुल्तान में बैठे हुए, आप बहावलपुर में बैठे हुए, आप लिया में बैठे हुए, आप जनाब पूरी दुनिया के अंदर काम कर सकें। अच्छा जी, डॉलर्स में क्यों कमाना है? डॉलर्स में इसलिए कमाना है कि डॉलर्स में ना कहते बरकत बहुत है। डॉलर्स में कमाने से आप महंगाई प्रूफ हो जाते हैं। क्यों? अगर आज से चंद साल पहले $1000 बनता था 1.5 लाख रुपया, तो आज वही $1000 बनता है $2.25 लाख रुपये।
میٹرک کے سے زیادہ تعلیم رکھنے والے بچے جو ابھی اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں, یعنی کہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں ابھی. اچھا, اسی طریقے سے وہ لوگ جو کسی جاب پہ ہیں اور ڈیلی 3 گھنٹے کنسسٹنٹلی مستقل مزاجی سے اسپیئر کر سکتے ہیں, رائٹ. تو اگر یہ سب لوگ پراپرلی اس کے اوپر کہتے ہیں کام شروع کر دیں تو عام طور پہ 6 ماہ کے اندر 1 لاکھ روپے پر منتھ اس سے زیادہ ایڈیشنلی بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنی جاب وغیرہ کے علاوہ. اچھا, اس میں شروع کے اندر کتنے پیسے لگانے پڑتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی بزنس ہوتا ہے تو ہم نے یہی دیکھا ہے اس میں کیپٹل انویسٹ کرنا پڑتا ہے. کیا ای کامرس میں بھی کوئی کیپٹل انویسٹ کرنا پڑتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا پڑتا ہے, لیکن ایمپاورز ہماری یہ جو آرگنائزیشن ہے, ہم نے ایسے سمپلسٹ میتھڈز کہتے ہیں ڈیولپ کیے ہیں کہ جس میں آپ کو 1 روپیہ انویسٹ نہیں کرنا پڑتا, سوائے اس کے جو اپنی لرننگ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, جس کو ہم لوگ بولتے ہیں فیس آپ نے کہیں سے دے کے کہیں سے بھی آپ نے سیکھنا ہے. ہم کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے وہ فیس تو لے گا. ہم لوگ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ نا اپنی لرننگ پہ آپ نے ضرور لگانا ہے آپ نے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اب پنجاب سرکار جو ہے اس نے بھی ایک انیشیٹو لیا ہے ای ہنر کے نام سے, ایک اسکیم لانچ کرنے جا رہے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو عوام جو ہے وہ ای کامرس کی طرف یا ای ہنر کی طرف جو ہے وہ آ جائے, خود ہنرمند بن جائے, خود کمانا سیکھ جائے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ای ہنر جو ہے یہ کیا ہے اور یہ اب آ کر کیوں یاد آیا پنجاب سرکار کو؟ اب آ کر کیوں یاد آیا, اوبیسلی میں ویسے زیادہ ان چیزوں پہ کہتے کمنٹ تو نہیں کرتا, لیکن اب آپ نے پوچھ لیا تو میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ان کی شاید کہتے ہیں پریورٹیز جو ہیں وہ شوگر ہے, وہ ان کی شاید کہتے ہیں پریورٹیز جو ہیں وہ اسٹیل ہے, ان کی شاید کہتے ہیں پریورٹیز روڈز ہیں, جو کہ ضروری چیزیں, میں انکار نہیں کر رہا, رائٹ. لیکن جب آپ کو بھوک لگی ہے نا تو پہلے روٹی کھانی ہے, رائٹ, اس کے بعد میں جا کے مرسڈیز خریدوں گا میں, رائٹ. تو انہیں واقعتاً بہت دیر سے خیال آیا, اس چیز کا خیال ان کو کہتے ہیں پہلے سے آنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے میرے ہر کسی کے پیٹ میں روٹی ہے اور اگر اچھی ہم اگر اپنا کہتے ہیں گزارا کر رہے ہیں, رائٹ, تو پھر ہم سب جو اپنا ملک ہوتا ہے اس کی ترقی کے لیے ہم زیادہ اچھا رول کہتے ہیں پلے کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو اس وقت ای کامرس کے حوالے سے ہی اگر آئی ٹی کو دیکھتے ہیں تو ایسے بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ فرضی طور پر آپ کو ٹاپ پر بھی لے جاتی ہیں, آپ کے ویوز بڑھا دیتی ہیں, آپ کے کمنٹس آ جاتے ہیں, آپ کے لائکس آ جاتے ہیں, تو بندہ تو اسے پکڑ نہیں پائے گا نا. ایک عام شخص ہے جسے نہیں پتا کہ یہ بوٹس لگائے ہوئے اس نے یا باٹس لگائے ہوئے اس نے یا پھر واقعی جینون اس کے فالوورز ہیں. ہاں جی, اصل میں کہتے ہیں میری بات ابھی کہتے جاری تھی. تو سوشل میڈیا پہ آپ جب جائیں گے تو آپ نے نا جو بھی اگر انہوں نے کسی اسٹوڈنٹ کی سکسیس اسٹوری وغیرہ کہتے ہیں لگائی ہوئی ہے اس کو آپ کہتے ہیں پڑھیں, سمجھیں, دیکھیں. اس کے بعد نا اس اسٹوڈنٹ کو عام طور پہ انہوں نے ٹیگ کیا ہوا ہوتا ہے, کلک کریں, اس کی کہتے ہیں پروفائل اوپن ہو جائے گی اور اس کو نا کہتے ہیں فیس بک پہ میسج کریں, پوچھیں اس سے. اس کے علاوہ نا وہاں پہ جو بھی کچھ اسٹوڈنٹس آ کر سیکھ رہے ہیں, ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا کہتے ہیں رابطہ کریں, تھوڑی سی اپنی جانکاری کر لیں, تھوڑی سی اپنی. اچھا سر, لاسٹ سوال کہ اب یہ بتائیے گا کہ اس کو سیکھنے کے لیے کتنی ایج ریکوائرڈ ہوتی ہے اور ای کامرس میں ٹرین ہونے کے لیے جو ہے وہ کتنا اسپین آف ٹائم چاہیے؟ ہاں جی, اگر تو کوئی ایسا ادارہ ہے جس کی اپنی اچیومنٹس ہیں, جو چیز کہتے ہیں میں بار بار کر رہا ہوں, ایک اسٹرکچرڈ اپروچ ہے, تو عام طور پہ 2 ماہ کہتے ہیں کافی ہوتے ہیں آپ کو ایک اچھا ای کامرس کا لائف سائیکل انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اوپر کام شروع کرنے کے لیے. اوبیسلی ساتھ ساتھ آپ کو نیڈ پڑتی رہتی ہے, لیکن مین چیز آپ کہتے ہیں سیکھ لیتے ہیں اور آپ خود سے اس کے بعد کہتے ہیں کام کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اگر کمپیوٹرس کی, لیپ ٹاپس کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, تھوڑی انگلش پڑھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, سوشل میڈیا وغیرہ کا تھوڑا سا تعارف ہے, کبھی آپ نے آن لائن جا کے کوئی آرڈر پلیس کیا ہوا ہے کسی بھی ای کامرس کے لیے, تو یہ کوالیفیکیشن آپ کے لیے کافی ہے. چاہے آپ فارمل ایجوکیشن میں 8 جماعت پاس ہیں یا 5 جماعت پاس ہیں یا آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے, اگر آپ کو یہ چیزیں کرنی آتی ہیں تو آپ ای کامرس بآسانی کر سکتے ہیں. شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی تو ناظرین, آپ نے سر کی بات سنی اور رامے صاحب جو ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت جو ہر عمر کا شخص جو ہے, چاہے وہ گھر میں بیٹھی ہماری مائیں بہنیں خواتین ہیں وہ کر سکتی ہیں, جو بے روزگار لڑکے ہیں یا نوجوان ہیں وہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں چاہیے. اور چھوٹا اسٹوڈنٹ ہو, بڑا اسٹوڈنٹ ہو, ماسٹرز کیا ہو یا 8ویں جماعت پاس ہو, سب جو ہے وہ اس ای کامرس سے کما سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی میں اپنا حصہ جو ہے وہ یہ ڈال سکتے ہیں, جس سے پاکستان کے اندر ڈالرز آئیں گے. مگر ایک سوال یہ بھی ضرور ہے کہ پنجاب سرکار جو ہے
اسے بہت ہی لیٹ اس چیز کا اس نے سوچا ہے کہ ای کامرس کو جو ہے وہ عام کیا جائے، جو کہ اسے بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اگر ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز کی بات کرتے چلیں تو اس وقت ہندوستان جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں آگے نکل چکا ہے۔ مزید جو ہے لوگوں سے بات کریں گے، لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے بات سنی کہ ای کامرس جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے سافٹ ویئر کے حوالے سے۔ سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپنا ایک کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں کسی بھی مشینری کو چلانے کے لیے، کیونکہ ڈیجیٹل مشینریز جو ہیں وہ سافٹ ویئرز پر چلا کرتی ہیں، اور سافٹ ویئرز جو ہیں وہ پاکستان میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ سافٹ ویئر ہاؤسز پاکستان میں بہت کم ہیں، اور اگر ہیں تو وہ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ نہیں ہیں۔ اور حکومت جو ہے جس کو بہت پہلے یہ چیزیں سوچنی چاہیے تھی، اگر ہم ساتھ بات کرتے چلیں ساتھ اپنے جو ملک ہے ہندوستان، اس کی تو سافٹ ویئر میں وہ بہت آگے نکل گیا۔ ہمارے یہاں پر لاہور میں ایک عارفہ کریم ٹاور تو بنا دیا گیا، مگر اس ادھر کوئی ایسے لوگ نہیں دیے گئے جو کہ سافٹ ویئر کو دور جدید کے ساتھ کمپیریزن کے ساتھ بنا سکیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سلمان صدیقی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمان کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ اچھا سلمان، یہ بتائیے گا کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کیوں کہاں استعمال ہوتا ہے، اور سافٹ ویئرز بنانا جو ہے وہ کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے؟ سب سے پہلے نا سافٹ ویئر کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ ہر ایک چیز کا نا الگ سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ جیسے مجھے اگر گرافکس کا کام کرنا ہے، اس کا الگ سافٹ ویئر ہوگا، ایک بھی نہیں ہے، پھر اس کے آگے بہت سے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، اور کیونکہ اس میں بھی ٹائپس ہوتی ہیں۔ اگر میں نے لوگو ڈیزائننگ کرنی ہے جس میں ویکٹر وغیرہ ایلیسٹریشن کرنی ہے، اس کا الگ سافٹ ویئر ہوگا۔ سمپل میں نے فوٹو ایڈیٹنگ کرنی ہے، اس کا الگ ہوگا۔ اگر 2-3 تصویروں کو مکس کر کے میں نے کچھ اور بنانا ہے، گرافک ڈیزائننگ جسے کہتے ہیں، ہاں، اس کا الگ ہوگا۔ اسی طرح ایڈیٹنگ آ جاتی ہے، ان کے الگ سافٹ ویئر ہوتے ہیں، اور پھر ان کے علاوہ بھی دیگر سافٹ ویئر بھی ہوتے ہیں مینجمنٹ کے۔ جیسے سکول ہے، اس کو اپنا سافٹ ویئر چاہیے۔ ایک بڑا ادارہ ہے، سافٹ ویئر ہاؤس ہے، انہوں نے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کا ریکارڈ رکھنا ہے، ان کو الگ سافٹ ویئر چاہیے۔ تو کچھ کمپنیاں ہیں جن کے بنے بنائے سافٹ ویئر موجود ہیں، تو ہم انہی کو پھر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر گرافکس کی اور ایڈیٹنگ کی بات کریں تو ایڈوب ایک کمپنی ہے، فیمس کمپنی ہے ورلڈ وائڈ، اسی کے سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں موسٹلی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب دور جدید میں جو ہے وہ جس طریقے سے دنیا اب تبدیل ہو رہی ہے اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، تو یہ اب ایک اے آئی ہے، جی جی، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا چیز ہے، اور کیا اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا، ایک تو کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے۔ اچھا، سب سے بڑی بات کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے۔ اب انسان نے کیلکولیٹر بنایا سب سے پہلے، اب کیلکولیٹر میں جتنے بھی پروگرامز ہیں، آپ کوئی بھی اس پہ ہندسے لکھتے ہیں، وہ آگے خود کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح دیگر جتنی بھی مشینیں انسان بناتا گیا، اس کے ساتھ نا ایک خود کار سسٹم خود وجود میں آتا گیا، جو خود کو سیکھتا تھا، خود کو گرو کرتا تھا۔ تو اس کو بعد میں 1956 میں تقریباً، مطلب 20ویں صدی کے دوسرے حصے میں، اس کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس موجود ہے، جس کو ہم مصنوعی ذہانت کہتے ہیں۔ 1956 میں یہ ہو گیا تھا؟ ہاں۔ تو یہ پھر اتنا اسپین آف ٹائم کیوں لگا کہ اب 2023 یا 22 میں آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی کوئی بلا کا نام ہے، اور وہ خود بخود کام کرتی ہے، اس آپ انپٹ دیں وہ آپ کو سارا کچھ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ خود بخود نکال کر دے گی؟ اصل میں اس سسٹم کو بھی سمجھا گیا، پھر دیکھا گیا کہ ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب جیسے ہم اے آئی کے جتنے بھی ٹول دیکھتے ہیں، بیسیکلی ان کے اندر نا سارا ڈیٹا ایڈ کیا گیا۔ اب تک کی دنیا کی جتنی بھی انفارمیشنز ہیں وہ اس میں ایڈ کی گئی ہیں، اور خاص طور پہ جو اس میں چیز ایڈ کی گئی، میں ابھی کل اسٹڈی کر رہا تھا
کہ انسانوں کی نفسیات سمجھنے کے لیے نا اس میں چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. اچھا. مطلب وہ جو سافٹ ویئر ہے جو اس کا پورا سسٹم بنایا گیا اس کو نیورل نیٹورک سسٹم کہتے ہیں اس کو. تو اس کو وہ خود کو خود اسٹڈی کرتا ہے. مطلب آپ اس سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کی نیچر کو سمجھے گا, پھر آپ سے آپ کے انداز میں بات کرے گا, آپ کو جواب دے گا. ٹھیک ہے, تو خود کو سمجھ کے خود گرو کرتا ہے. اس کو بلیک باکس نیورل سسٹم کہا جاتا ہے جو اس کے بیک اینڈ پہ کام کرتا ہے. بلیک خود باکس نیورل سسٹم. ہاں, خود کو سمجھ کے خود گرو کرنا. اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ اب پنجاب سرکار کے اوپر آ جاتے ہیں کہ پنجاب سرکار اور پاکستان کی حکومت جو ہے اسے بہت لیٹ یاد آیا کہ کوئی ای ہنر بھی لوگوں کو سکھانا چاہیے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان جو ہے نیبرنگ کنٹری ہے وہ اس آئی ٹی میں اور اس جدید دور حاضر کے اندر سافٹ ویئر میں بہت آگے نکلتا جا رہا ہے. وہاں پہ نئی سے نئی جو ہے وہ یونیورسٹیز اس کے اوپر بنا چکے ہیں وہ. بالکل. تو پاکستان کے اندر یہ ای ہنر کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں نا دیکھیں, اگر ہم ہمسایہ ملک کی بات کریں نا تو وہاں پر جتنی بھی بڑی بڑی کمپنی ہیں نا, گوگل, مائکروسافٹ, ایپل, ان کے آفیسز موجود ہیں وہاں پر. ہمارے ملک کا ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ان کا آفس نہیں ہے. مطلب ہمیں گوگل سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں یوٹیوب سے ہوتا ہے, فیس بک سے ہوتا ہے, ان کا کوئی آفس ہی نہیں ہے یہاں پر. ہم بیٹھ کے بس ای میلز کر دیتے ہیں, وہ جواب دیں نہ دیں, اور جو ہے نا اگر جواب بھی دیں تو اس طرح ہمیں رسپانس نہ دیں تو ہم اس پہ رہ جاتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں, اور دوسری وجہ ای ہنر ایک اچھا جو ہے وہ اقدام ہے پرا. اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو سکھایا جائے گا کہ ڈیجیٹل سکلز کیا ہوتی ہیں, آپ اس طرف کس طرح آ سکتے ہیں. اور یہ اقدام بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا جب ای روزگار سٹارٹ ہوا تھا, لیکن وہ ای روزگار انہوں نے کیا صرف اسپیسیفکلی ان کے لیے جو گریجویٹ ہیں. تو اگر اسی کے ساتھ ہی یہ ای ہنر سٹارٹ کر دیتے تو میرے خیال سے اب شاید ہم بہت آگے ہوتے, لیکن ابھی بھی انہوں نے سٹارٹ کر لی ہے. تو اچھا اقدام ہے جس میں خواتین ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, وہ گھر بیٹھے سیکھ سکتی ہیں آن لائن, اور اس کے علاوہ فری لانسنگ اس میں کر سکتی ہیں, خود سروسز دے سکتی ہیں, اپنی اپنی ایجنسیاں بنا سکتی ہیں. یہ سب کچھ کام آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. اگر آپ اسکل کی طرف آئیں, آپ کو گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے, پھر اس پہ آپ پریکٹس کریں گے, پھر اپنا پورٹ فولیو بنائیں گے, تو پھر ہی کوئی کلائنٹ آئے گا نا آپ کے پاس, آپ کو کام دے گا. کوئی کمپنی آپ کو تب ہی ہائر کرے گی جب انہیں آپ کا کام اچھا لگے گا, یا انہیں لگے گا کہ ہاں آپ کریٹیو کام کر سکتے ہیں, اچھا کام کر سکتے ہیں, انہیں فائدہ دے سکتے ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں نا, ان کو آن لائن بزنس کی طرف آنا چاہیے. آن لائن بزنس کی طرف آنا چاہیے. شکریہ سلمان آپ کا. جی تو ناظرین, آپ نے سلمان صدیقی کی باتیں سنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آن لائن بزنس جو ہے وہ اب لوگوں کو کرنا چاہیے, کیونکہ دور جو ہے وہ اب آن لائن کا ہے, اور آن لائن بزنس سے ہی جو ہے وہ بندہ کما سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے, کیونکہ ڈالر میں کمائی ہوگی, جی ڈی پی انکریز ہوگی, اور اسی طریقے سے ہمارا جو ایک رہن سہن ہے اس میں بھی سکون آئے گا, کیونکہ جب ڈالرز آئیں گے, پیسے آئیں گے, تبھی گھروں میں جو ہے وہ سکون آتا ہے. مزید آگے چلیں گے, بات کریں گے, لیں گے ایک بریک, ملتا ہے بریک. ویلکم بیک ناظرین, اب ہم آئے ہیں ان لوگوں کے پاس جو کہ آن لائن ارننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے کما رہے ہیں, کتنا کما رہے ہیں, یہ ہم ان سے جانیں گے, اور کس طریقے سے انہیں کتنا ٹائم لگا سیکھنے میں, یہ ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم دوست. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے, ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں جی, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ آپ ای بے پہ اس وقت کام کر رہے ہیں, ہاں جی. تو کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو سیکھتے ہوئے؟ میں نے 2 سے 3 منتھ میں سیکھا تھا, اور یہاں پہ کرتے ہوئے 2 سے 3 سال ہو گئے. 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں. تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 17 سال ہے. تو ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے؟ کون سی کلاس میں؟ فرسٹ ایئر. اچھا فرسٹ ایئر, یعنی کہ آپ نے 9th کلاس سے شروع کر دیا تھا. جی جی. تو اب تک آپ کتنا کما چکے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ایک اماؤنٹ تو بتائیں نا کہ ماہانہ انکم آپ کتنی کما لیتے ہیں؟ 50 پلس ہو جاتی ہے. 50 پلس ہو جاتی ہے, ماشاءاللہ. یعنی کہ ابھی سے ہی آپ 50 پلس جو ہے وہ کما رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا, سٹارٹ جب آپ نے کیا تھا
تو کوئی پیسوں کا انویسٹمنٹ کی تھی یا مفت آپ نے کام شروع کیا اور پھر ارننگ شروع ہو گئی؟ نہیں، میں نے سیکھا تھا ادھر سے ہی، تو فیس پہلے پے کی تھی، اس کے بعد سیکھا. فیس کے علاوہ جب آپ آن لائن شروع ہوئے جی جی. تو آن لائن کیا آپ جس طریقے سے ہم کاروبار کرتے ہیں تو پہلے ہمیں کیپٹل لگانا پڑتا ہاں ہے، جی ہاں جی. پھر اس کے بعد اس کی ارننگ شروع ہوتی ہے. اس میں کیا سسٹم ہے؟ اس میں یہ سسٹم ہے کہ اس میں آپ کو کلائنٹس ڈھونڈنے پڑتے ہیں فیس بک کے تھرو، گوروں کے گروپ کے اندر گھس کے، اس میں یعنی کہ آپ نے سرچنگ کرنی ہوتی ہے، ڈیلی پوسٹنگ کرنی ہوتی ہے، پھر آپ کو کلائنٹس مل جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کو خود انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی؟ نہیں، فری آف کاسٹ آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں. جی جی. اس کے بعد آپ پھر اس کے اوپر ورک کرتے ہیں، اس کے بعد کلائنٹس خود ہی انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. اچھا، کلائنٹ خود انویسٹمنٹ ہاں کرتے جی، ہیں؟ ان کے ساتھ پرسنٹ بیس کے اوپر کام ہوتا ہے. پرسنل بیس پہ کام ہوتا جی ہے. جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جب ایک بندہ سٹارٹ کرتا ہے تو پہلے مہینہ کتنا کما لیتا ہے؟ نہیں، وہ اس کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کس حساب سے کام کرتا ہے. اور آپ نے پھر کتنا کمایا تھا پہلے مہینے؟ مجھے اس طرح تو یاد نہیں ہے. پہلی کمائی تو یار یاد ہونی چاہیے کہ 10 سے 15,000 کے تھی. اچھا 9th کلاس میں 10 سے 15,000 2 سال پہلے جی 10 سے 15,000 روپے جو ہے وہ بچے نے کمایا. یہ ہمارے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے. اسٹوڈنٹ ہیں فرسٹ ایئر کے اور اس وقت 50+ جو ہے وہ کما رہے ہیں. مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. السلام علیکم دوست، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک. ہاں جی. اچھا یہ بتائیے گا بھائی کہ کب سیکھا اور کتنے عرصے میں سیکھا؟ میں نے بھی 9th میں سیکھا تھا اور تقریباً 4 سے 5 مہینے لگے تھے سیکھنے میں بس. اور کتنا عرصہ ہو چکا سیکھے ہوئے؟ مجھے 4th ایئر ہو گئی. 4th ایئر؟ ہاں جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی کہ آپ پھر اس کا مطلب 2021 میں ہاں جی ایسے آپ اس فیلڈ میں آئے تھے جب یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کرونا کے دور میں ہی آن لائن بزنس شروع ہوا تھا. اسے فروغ بھی اسی وقت ہی ملا تھا. جی جی. تو آپ سٹارٹ میں ہی آ گئے تھے. ہاں جی. تو 4-5 مہینے میں کس طریقے سے سیکھنا شروع کیا؟ اسٹارٹنگ میں تو بس کچھ بھی نہیں تھا، فیس بک وغیرہ اسکرول کرتے رہتے تھے تو ادھر یہ امپاوررس کی ایڈ آئی تھی فیس بک پہ، تو ادھر سے دیکھی تھی. پھر اس کے بعد ان کا کورس وغیرہ جوائن کیا تھا اس کے بعد سے. ہاں جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ پہلے مہینے ہی کمائی شروع ہو گئی تھی؟ نہیں، سیکھنے کے بعد پھر کلائنٹس وغیرہ ڈھونڈے تھے، اس پہ ورکنگ وغیرہ کی تھی اکاؤنٹس پہ نا، کیونکہ کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آسٹریلیا بیس یا UK کے، تو ان کے اکاؤنٹس پہ ہم ورکنگ کرتے ہیں. تو فرسٹ منتھ تو ایکسپینس آپ کا پورا ہوتا ہے، سیکنڈ منتھ سے انکم جنریٹ ہوتی ہے پھر. چلیں جی مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں. چھوٹے بھائی آپ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی مہارت جو ہے وہ کس فیلڈ میں سب سے زیادہ ہے؟ میری ہنٹنگ اور لسٹنگ میں. ہنٹنگ اور لسٹنگ میں. ہنٹنگ اور لسٹنگ ہوتی کیا ہے؟ بیسیکلی ہم پروڈکٹس نکالتے ہیں، ہنٹنگ کرتے ہیں اس کو اور اس کی لسٹنگ کرتے ہیں تاکہ وہ جو کلائنٹس ہیں، وہ بندے ہیں، وہ ہمیں دیکھیں، ہماری لسٹنگ کو دیکھیں، وہ ہمیں آرڈر کریں تو آگے. اچھا تو ہنٹنگ جو ہے اور لسٹنگ جو ہے وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ کس طرح ایک عام جو شخص ہے جو نیولی ہے بندہ، وہ ہنٹ کس طرح کرے گا؟ کیا چیزیں ہنٹ کرے؟ اسے کیا چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں؟ زیادہ تر یہ ہیڈ فونز ہو گئے، ایئر پوڈز وغیرہ ہو گئے، یہ چیزیں زیادہ تر الیکٹرانکس ہو گئی، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب ماشاءاللہ سے آپ کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، تو منیمم آپ نے 6 مہینے میں کتنا کمایا ہے اور میکسیمم آپ کہاں تک گئے ہیں؟ میں تو ابھی نارمل ہی ہوں، ابھی زیادہ نہیں گیا، بس سمپل ہی. کتنا ایک اندازاً منیمم کتنا؟ کوئی $50 $20 $100؟ یہی کوئی 15 سے 20 ہزار. 15 سے 20 ہزار روپے. یار بہت اچھی اماؤنٹ ہے 15 سے 20 ہزار. اور میکسیمم کہاں تک گئے ہیں؟ یہیں تک. میکسیمم بھی یہیں. گڈ. اچھا کون سی سائٹس ہیں جہاں پر ہم ایک نیا بندہ جو ہے وہ اس طرح کے کام کاروبار کر سکتا ہے؟ کافی سارے ہیں. ای بے ہے، ای بے کہہ رہے ہیں، امیزون ہے، علی ایکسپریس ہے، اس کے بعد ڈراپ شپ ہے، زون ہے، یہ ساری ہیں 3-4 اور بھی ہیں. تو آپ کی ایکسپرٹیز کس میں ہے؟ علی ایکسپریس زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ اچھا کام ہو جاتا ہے، وہاں سستی چیزیں مل جاتی ہیں تھوڑی زیادہ. باقی نہیں. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی ایکسپریس جو ہے وہ اس پر چیزیں جو ہیں خریدنا تو ہمیں پتہ ہے. ہاں جی. بیچنا کس طرح ہوتا ہے؟ ہم کس طریقے سے علی ایکسپریس پر اپنا سامان جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں؟ علی ایکسپریس سے تو ہم لیتے ہیں، ہم آگے ای بے پہ بیچتے ہیں نا. اچھا علی ایکسپریس سے آپ پرچیز کرتے ہیں؟ ہاں جی، ہم پرچیز کرتے ہیں اور آگے ای بے پہ سیل کرتے ہیں. ای بے پہ سیل کرتے ہیں. اچھا کتنا ٹائم لگا ہے آپ کو یہ سارا کچھ سیکھنے میں؟ مجھے اس کو سیکھنے میں لگا ہے 5 to 6 months. 5 to 6 months. تو آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ مجھے ابھی یہی 6 months ہوئے ہیں. اچھا یعنی کہ ابھی آپ نیو ہیں؟ ہاں جی میں نیو ہوں. تو کوئی کمائی بھی شروع ہوئی ہے؟
बस यही 15 to 20,000 शुरू हो गई है. अच्छा शुरू हाँ हो गई. जी. कौन सी साथ साथ पढ़ाई भी करते हाँ हैं? जी, पढ़ाई कौन सी 10th के पेपर देने मैंने. अच्छा माशाल्लाह, यानी कि अभी आप स्कूलिंग में हैं. हाँ जी, बस और स्कूलिंग में होते हुए माशाल्लाह से आप अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं जी बन रहे, अपनी खुद ही अपने खुद की कमाई कर रहे हैं. और जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में अल्लाह पाक यार आपको और तरक्की दे. मजीद जी एक और स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ठीक है. अच्छा कौन सी क्लास में आप? मैं अभी सेकेंड ईयर के पेपर दिए मैंने अभी. सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं जी. तो महीना का कितना कमा लेते हैं? सही बन जाता है तकरीबन. सही बन जाते हैं जी. कोई मसला मसाइल तो नहीं आते कि सीखने में कोई मुश्किलात इसमें होती हो? नहीं सही. सही है जी. अच्छा ये बताओ कौन से लोग सीख सकते हैं इसे? सारे लोग तकरीबन लोग सीख सकते हैं जिनका इस काम की तरफ वो होता है, इंटरेस्ट होता है, सारे लोग. अच्छा यानी इंटरेस्ट जिसका हो उसका हो जी. सकता है. चलें जी, बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक है. जी तो नाज़रीन हम मज़ीद जो है वो आगे चलते हैं और हमारी एक सिस्टर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, फीमेल है, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम. मैडम क्या हाल चाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का. अच्छा मैडम ये बताइएगा कि कितना अरसा आपको हो चुका है ये काम सीखते हुए? मुझे 1 साल हो गया. 1 साल हो चुका है जी. तो इसे सीखने में आपको कितना टाइम लगा था? मेरा 2 मंथ्स का कोर्स था, मैंने 2 मंथ्स में सीख लिया था. और अब कोई इनकम भी इससे जनरेट हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. कितनी इनकम हो जाती है? 6 फिगर हो जाती है. 6 फिगर हो जाती है. वाओ. जी. अच्छा ये बताइएगा कि आप जिस तरह फीमेल्स हैं इस तरह और भी हमारी फीमेल माएँ बहनें जो हैं वो घरों में बैठी होती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरीके से सीख सकती हैं और कितनी स्टडी रिक्वायर्ड होती है? स्टडी की तो ज़रूरत नहीं होती, स्किल की ज़रूरत होती है. तो ये स्किल लेने के बाद ज़रूर सीखना चाहिए. मैं एक हाउसवाइफ थी तो फ्री टाइम था तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. मेरा टाइम अच्छा यूटिलाइज़ हुआ. यानी कि आपका एक तो टाइम भी यूटिलाइज हो गया जी. और साथ साथ आपने कमाना स्किल भी शुरू भी. कर दिया. जी. और आप हाउसवाइफ थी? जी मैं हूँ. हाउसवाइफ हैं तो इससे ये फ़ायदा ये हो गया कि बीइंग अ हाउसवाइफ आप अपने हस्बैंड का सहारा भी बन रही हैं. जी बिल्कुल ऐसे ही. तो ये जी आपके सामने है मिसाल है हमारी बहन की कि ये इस वक्त अपने हस्बैंड का जो है वो बाजू बनी हुई हैं. और ये अच्छी बात है कि हमारी माएँ बहनें जो हैं जो घरों में बैठी हुई हैं उनके लिए ये बिज़नेस ये ई कॉमर्स का जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है. और उन माएँ बहनों जो घरों में बैठी हुई हैं वो एक अच्छा हैंडसम बिज़नेस जो है वो इससे कर सकती हैं. और ख़ास तौर पे बात करते चलें कि हमारे जो फीमेल्स हैं वो घरों में रहते हुए जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छा मुस्तकबिल जो है वो बना सकती हैं. मज़ीद आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के. वेलकम बैक नाज़रीन. अब हम आए हैं उस शख्स के पास जो कि इस ई कॉमर्स से अच्छा खासा कमा रहा है और एक सक्सेसफुल कामयाब इंसान जो है वो बन चुका है और अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस शख्स ने अपनी हेल्प आउट की है. शेख हारिस मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम हारिस, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं तो कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा हारिस, आपकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल आईटी ने बनाई है, तो ये सफ़र कैसे स्टार्ट किया, कब किया और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे? सो बेसिकली मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का ग्रेजुएट हूँ. तो मैंने 2017 के अंदर वहाँ से अपनी तालीम सरगर्मियों का आगाज़ किया और 2021 के अंदर मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की और फिर मैंने वाई इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किया जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है इस्लामाबाद के अंदर और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और वो अपने AI सॉल्यूशंस को बेच रही है, जिसके अंदर हमारे पास एजेंटिक फ्रेमवर्क्स हैं, जिनके अंदर हमारे पास LLMs हैं, जिनके हमारे पास ई कॉमर्स भी सॉल्यूशंस हैं, ERP सिस्टम्स भी हैं, लेकिन वो सारे AI बेस्ड हैं. तो ये बताइएगा कि अब आप क्या करते हैं इस IT के अंदर और किस तरीके से कमा रहे हैं? सो बेसिकली मैं वाई इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा हूँ और उनके साथ मैं डिफरेंट AI सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास की इलेक्ट्रिक है. अच्छा, ये बैठ कर आप यहीं कमाते हैं? जी बिल्कुल. यानी कि ऑफिस तो नहीं जाना पड़ता? नहीं, मैं रिमोट वर्क करता हूँ. कभी क्लाइंट से मेरी मीटिंग होती है तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता है. अच्छा, तो ये अच्छा क्या इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे आप? क्या इलेक्ट्रिक आपके पैनल पे है? जी, के इलेक्ट्रिक मेरे पैनल पे है, PR है हमारे पास और HBL भी है, डिफरेंट हमारे पास बैंक अल्फला है. इनको हमने अपने LLMs और SDKs वगैरह सेल की.
اچھا حارث یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں یہ ہے کیا چیزیں؟ ایک عام شخص جو ہے وہ ان چیزوں سے تو متعارف نہیں ہے، تو کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں اس سے سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کوئی بھی بزنس ہے، لیٹ سپوز کہ ایک عام بزنس ہے، آپ اس میں ہیومن انٹرونشن کس طرح اور اس کو سافٹ ویئر کے تھرو آپ کس طرح آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. کوئی بھی پرابلم ہے اس کا ایک سولوشن آپ کو نکالنا پڑتا ہے. تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم ان کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس کو سمجھتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی ہم ان کے سسٹمس بنا کے دیتے ہیں. اچھا کے الیکٹرک کی بات کر رہے تھے کہ کے الیکٹرک کے ساتھ آپ منسلک ہیں، کیا کرتے ہیں کے الیکٹرک کے لیے اور کون کون سی کمپنیز اس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمارے پاس کافی نجی بینکس بھی ہیں، کے الیکٹرک بھی ہے. جیسے بھی ریسنٹلی میں نے کے الیکٹرک کے لیے ایک سسٹم بنایا جو کہ ان کے میٹر ریڈر ڈیٹیکشن کے لیے کام ہوتا ہے. ہمارے جیسے اگر میں آپ کو اس کا تھوڑا تعارف دوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میٹر ریڈر جائے گا فیلڈ کے اوپر اور جا کے میٹر کی ریڈنگ لے گا اور وہ ہمارا جو اپلیکیشن ہے اے آئی کے تھرو اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا کہ آئی تھنک میٹر ریڈنگ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور پھر وہ کے الیکٹرک کے پورٹل میں جائے گا اور اس کے اکارڈنگلی پھر کسٹمر کا بل جنریٹ ہوگا. تو اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی میٹر ریڈر کی ایفیشنسی بھی انکریز ہو جاتی ہے کہ میٹر ریڈر آپ ڈیٹیکٹ کرو کہ میرا کون سا میٹر ریڈر کتنا کام کر رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہے، کریڈیبلٹی ہے، اس کے اندر آپ کے پاس اسٹیٹس آ جاتے ہیں، بلنگ رپورٹس آ جاتی ہیں. تو یہ ایل ایم ٹولز اور یہ جو ٹولز کی آپ بات کر رہے ہیں ایسے ایسے لفظ ہیں جو کہ مجھے خود بھی میرے لیے نیو ہیں، تو یہ ایک عام شخص کے لیے بھی ظاہر سے نیو ہی ہوں گے. تو کس طریقے سے انہیں ذرا الیبریٹ کریں کہ ایک آسان انگلش میں یا آسان اردو کے اندر کہ یہ لوگ سمجھیں تاکہ اسے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. سو بیسکلی ایل ایمس کیا ہے، ہمارے پاس لارج لینگویج ماڈلز ہوتے ہیں جو جیسے کہ آپ ہمارے پاس آج کل چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے ہیں یا کلاؤڈ یوز کر رہے ہیں یا میٹا یوز کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو ہمارے پاس ٹولز ہیں یہ ہمارے پاس ایل ایمس ہیں. ہم ان کے تھرو ان کو ٹرین کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیٹا جو کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ بینکس کا ہے یا کسی بھی آرگنائزیشن کا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی وہ کسٹمر کو اس کے آنسرس دیتا ہے کہ اگر آپ کو لیٹ سپوز کہ ایک سینیریو ہے کہ بھائی مجھے ہوم لون چاہیے یا مجھے کار لون چاہیے اور میری یہ سیلری ہے اور یہ سارا سسٹم ہے، تو اس کے لیے پہلے آپ کو بینک جا کے بات کرنی پڑتی تھی. بٹ اب کیا ہوگا کہ آپ کو واٹس ایپ کے تھرو ہی یہ ساری چیزیں مل جایا کریں گے کہ آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی میرا یہ سینیریو. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ سافٹ ویئر کے حوالے سے بات کرتے چلے کہ آپ سافٹ ویئر بناتے ہیں، ای کامرس اور سافٹ ویئر ہاؤس میں کیا فرق ہے اور بہتر کون سا ہے عوام کے لیے؟ دیکھیں ای کامرس از ویری لائک ڈائلیوٹیڈ سیچوریٹڈ مارکیٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، آپ اوور آل دیکھ رہے ہیں کہ دراز کے اندر یا امیزون کے اندر یا شاپیفائی کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے عوام ہیں جو کہ کریڈیبل. تو کریڈیبلٹی بڑی میٹر کرتی ہے آپ کے پاس ای کامرس کے اندر. تو جب آپ سافٹ ویئر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی اسکلز زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو کتنا کام آتا ہے. آپ ویب ڈیولپمنٹ میں جا سکتے ہیں، سسٹم آرکیٹیکٹ میں، کلاؤڈ کے اندر، اے آئی، سائبر سیکورٹی، لائک دیر آر کافی زیادہ فیلڈز ہیں جن کے اندر آپ جا کے آپ سافٹ ویئر کے اندر جا کے کما سکتے ہیں. تو آپ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ ای کامرس سے بہتر ہے کہ آپ سافٹ ویئر سیکھیں. بالکل. اور آگے آنے والا فیوچر جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ای کامرس کا ہے، سافٹ ویئرس کا ہے، اے آئی کا ہے، آئی ٹی کو پورے اوور آل کا کیا ہے؟ سو آگے جو جانے والا سسٹم وہ آئی ٹی اور اے آئی کا ہی ہے کہ لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہم مانگو جیسے پچھلے زمانے میں ہم کہتے تھے کہ بھائی کمپیوٹر سیکھ لیں تاکہ ہمارا ایک شارٹ کورسز کر لیتے ہیں، ہمیں ورڈ ایکسلز وغیرہ آ جائے. تو اب یہ زمانہ ہے کہ پھر آیا کہ ویب ڈیزائننگ سیکھ لیتے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لیتے ہیں. اب آپ کو اے آئی سیکھنا چاہیے کیونکہ آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے. تو دنیا اگر آپ اے آئی کی طرف جا رہی ہے تو آپ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو آپ کو بھی اے آئی سیکھنا چاہیے، آپ کو یوز کرنا چاہیے. یہاں پر ہمارے پاس کیا وہ ایسے ریسورسز ہیں پاکستان میں جو کہ آپ کو اے آئی سکھا سکیں، آپ کو سافٹ ویئر سکھا سکیں؟ ہم نے دیکھا ہے ای کامرس کے تو بہت زیادہ اکیڈمیز بھی بنی ہوئی ہیں، ہاؤسز بھی بنے ہوئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ای کامرس جو ہے یہ جو لوگ سکھا رہے ہیں یہ بہتر ہے؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں وہ اپنی دکان چمکھا رہے ہیں. تو اس کے مترادف میں کہوں کہ آپ کے پاس یوٹیوب ہے جو کہ کھلی دکان ہے، کھلی یونیورسٹی ہے. آپ وہاں سے جا کے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. ایون ای کامرس بھی وہاں سے آپ جا کے سیکھ سکتے ہیں. آپ جا کے اے آئی سیکھ سکتے ہیں، وہاں سے ویب ڈیولپمنٹ سیکھ سکتے ہیں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ سیکھ سکتے ہیں. سب کچھ وہاں پہ یوٹیوب پہ موجود ہے. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں یہ کام سیکھنے کے لیے؟ فرسٹ آف آل ایک شخص ہے جس نے 10th پاس کی ہے، بچہ ہے اور اس نے اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہے یا خود اپنا بوجھ اٹھانا آگے اسٹڈی کا، تو وہ کس طریقے سے اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ تو وہ بیسیکلی پہلے اسٹارٹ کرے گا کہ اپنے کمپیوٹر کو اسٹڈی کرے گا، کمپیوٹر کیا ہوتا ہے سارا، اور اس کے بعد پروگرامنگ لینگویجز کی طرف جائے گا. پروگرامنگ لینگویجز ڈفرینٹ، جیسے پائتھون ہے ہمارے پاس، جاوا اسکرپٹ ہے. پھر جا کے ڈفرینٹ فریم ورکس ہیں ان پہ جا کے ورک کرے گا، اے پی آئیز بنانا سیکھے گا، اور پھر جا کے وہ سافٹ ویئر پرابلمس کو سمجھے گا کہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہم پرابلمس کیسے سالو کر سکتے ہیں، سسٹمس کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. دین ہی کین اسٹارٹ ارننگ.
اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ ای کامرس والے جو ہے وہ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، تو یہ کس طریقے سے اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ تو ہمارے پاس نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے کما بھی رہے ہیں. کیا آپ نے ابھی بات کی ای کامرس والے جو ہیں وہ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، تو کس طریقے سے یہ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ دیکھیں آپ سیچوریٹڈ بڑی مارکیٹ سی آپ کی، اور بہت کم لوگ جو ہیں اس سے کما رہے ہیں، بہت مفید ہو رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنا سسٹین کر سکے. لائک پچھلے 2 سال کے اندر کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے ان سے کمایا ہے اور وہ ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ کا پاکستان امیزون جو آپ بلیک لسٹ پہ آ گئے، تو آپ ایز اے پاکستانی آپ کریڈیبل نہیں ہو. بٹ ان سافٹ ویئر انڈسٹری آپ بہت ساری کریڈیبلٹی ہے آپ کی. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ای کامرس والے جو ہیں وہ اپنی دکان چمکاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ پھر اسے ای کامرس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ ای ہنر جو ہے یہ ہے کیا چیز پہ؟ دیکھیں ای کامرس اور ای ہنر جو ہے وہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ای ہنر جو ہے وہ اسکلس کی طرف آتا ہے، جس میں آپ کی آئی ٹی اسکلس بھی آ جاتی ہیں، آپ کی اپنا ای کامرس والی اسکلس بھی آ جاتی ہیں. بٹ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں مور فوکس ہونا چاہیے آئی ٹی کی اسکلس کی طرف، اپنے اے آئی کی طرف، ان جن سے ہم سسٹین کر سکیں گے لانگ ٹرم کے اندر، جن کو سیکھ کے ہم لانگ ٹرم چل سکتے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری ہے بالکل. تو آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ لانگ ٹرم کس طریقے سے ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بندہ؟ دیکھیں آپ کے پاس آئے دن نئے ٹیکنالوجیز آ رہے ہیں، نئے سسٹمز آ رہے ہیں، نئے سولوشنز آ رہے ہیں آپ کے پاس مارکیٹ میں. وہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس پرابلمز ہیں جن کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. آئے دن ہر روز آپ کو کوئی نہ کوئی نیا پرابلم ہوگا جس کو آپ کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. انڈسٹری کے اندر آپ کے ارد گرد، جیسے اب سے آپ 10 سال پہلے چل جائیں، آپ کے پاس آٹو رکشاز پہ آپ کو سفر کرنا پڑتا تھا. اب آپ کے پاس کریم ہے، آپ ایزیلی گھر بیٹھ کے گاڑی بلا سکتے ہیں. آخری سوال وہ یہ کہ آئی ٹی کی طرف آنے کے لیے ظاہر سی بات سکھانے کے لیے استاد چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسا استاد ہیں؟ کیونکہ ای ہنر تو یہ لانچ کر رہے ہیں اسکیم کو، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پڑھانے کے لیے وہ اس طرح کے ٹیچرز بھی چاہیے. کیونکہ آج سے اگر ہم چند عرصہ پیچھے جاتے ہیں تو کمپیوٹر کی کتابیں جو تھیں اس میں کئی لینگویجز ہمیں سکھائی جاتی تھیں، مگر آج اس لینگویجز کے بیریئر کو توڑتے ہوئے کمپیوٹر سائنسز جو ہے وہ بہت تیزی سے جدید طریقے سے جو ہے وہ آگے نکل چکی ہے. اب اس کا سلوشن بتائیں کہ کیا ہمارے پاس وہ ٹیچرز ہیں، یا پھر وہ ان ٹیچرز کی خدمات جو ہیں وہ کس طریقے سے لے سکتا ہے؟ سو بیسکلی ابھی حکومت پنجاب کو یہ چاہیے کہ انڈسٹری لیڈرز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے اس طرح کی کمپینز، اس طرح کے انیشیٹوز لیے جائیں جس سے عوام سیکھے، بجائے اس کے کہ جو گورنمنٹ پاس ٹیچرز ہیں. جو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے صورتحال کیا ہے گورنمنٹ اسکولس کا، گورنمنٹ کے اسکولس کیا صورتحال ہے آپ کے پاس، کہ بچہ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے زندگی میں آگے کرنا کیا. تو جو انڈسٹری لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انیشیٹوز ہیں، تاکہ ایک جو ان کو ٹائم لگا رہے ہیں یا جو سکھا رہے ہیں ان کو آلریڈی نالج تو ہو لوگوں کو کہ ہم کیا سکھا رہے ہیں اور کیوں سکھا رہے ہیں، تاکہ وہ اگلے جو ہمارے پاس نسل آ رہی ہے ان میں وہ ٹرانسفر کیا جا سکے وہ بات. شکریہ حارث جی. تو ناظرین آپ نے بات سنی، ہمارے سامنے کئی سکسیسفل سٹوریز بھی ہیں اور کئی لوگ ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ اس وقت یہ جو ای ہنر جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس سے لوگ کما بھی رہے ہیں. جو اس وقت پنجاب سرکار جو ہے وہ جو اسکیم لے کر آ رہی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو انہیں ایک روٹ پلان لینا پڑے گا کہ یہاں پر جو ٹیچرز ہیں وہ اس طرح کے پرووائڈ کرنے پڑیں گے. پھر اس کے بعد مواقع جو ہیں اس میں بہت زیادہ ہیں. ای کامرس ایک الگ فیلڈ ہے، آئی ٹی ایک الگ فیلڈ ہے. دونوں فیلڈز جو ہیں وہ اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، مگر ای کامرس جو ہے وہ حارث کے مطابق جو ہے وہ ایک شارٹ ٹرم کمانے کا طریقہ ہے، جبکہ آئی ٹی جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم کمانے کا ذریعہ ہے. اور خاص طور پہ بات کرتے چلیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، تو آگے دور جو ہے وہ آرٹیفیشیل کا ہی ہے. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو زیادہ ترجیح دیں تاکہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر جو ہے وہ ترقی پائے اور جدید ملکوں کے ساتھ جا کر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. اور خاص طور پہ جی ڈی پی کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت پاکستان کو ڈالرز کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس کی اکانومی کو بڑھانے کے لیے جو ہے جتنا ڈالر پاکستان میں آئے گا اتنی ہی اکانومی جو ہے وہ اس کی سٹیبل ہوگی اور اس کی بوسٹ کرے گی. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو اس وقت ای ہنر ہے اسے پروموٹ کریں، اور خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا فائدہ مند ہے کہ وہ گھر بیٹھے بھی کئی کام جو ہیں وہ ایسے کر سکتی ہیں جو کہ انہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.